Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is online teaching of English compulsory first year. Today we are going to do the part 2 of Unit 19, Drug Abuse in Youth of Pakistan. So let's begin the exercise, but before that I have written for you the summary of the lesson. So it is here. In this essay, the writer has given in detail the reasons behind the rise of the drug abuse in the youth of Pakistan. कि इस essay में writer ने क्या किया है, तफसील के साथ तमाम वजूहात जो कि ड्रग अब्यूज़ या मंशियात के इस्तेमाल में की रीज़न्स हो सकती हैं वो मेंशन की हैं. Pakistan is now one of the most affected countries in the world, where majority of the drug addicts are under the age of 25 years and are college and university students. कि पाकिस्तान अब उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो 25 साल के अंडर हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं. The causes of drug abuse in the youth are academic and peer pressure. अब ये मुख्तलिफ उनकी रीज़न्स बताई हैं, वजूहात के वो इनके कौन कौन से लोग ड्रग एडिक्ट हैं या उनकी क्या वजूहात हैं. तो वो ये है कि हाँ, नौजवानों के ऊपर जो पढ़ाई से मुताल्लिक और उनके दोस्तों का प्रेशर होता है या फिर उनके माँ बाप का, ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स, लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग, उनको कोई अच्छी रहनुमाई मुहैया नहीं की जाती, एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. अब ये चूँकि मैंने लेसन से ही उठाए हैं बिकॉज दीज वर द रीजंस गिवन इन द एसे. ड्रग माफिया स्प्रेड्स दिस मेनेस. मेनेस का मतलब होता है बुराई. with the help of a few elements from the law enforcing agencies and provide students drugs inside campuses. ये हमने पढ़ा था कि जो ड्रग माफिया है या जो इनके ग्रुप हैं वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के कुछ लोगों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को ड्रग उनके कैंपसेस में प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये और भी फैल रहा है. However, parents as well as the educational institutions can play a crucial role in saving lives of the youth from this evil. लेकिन ऐसा है कि पेरेंट्स और उनके साथ साथ तालीमी इदारे एक नहायत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं नौजवानों को उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए. और वो कैसे कि सपोर्टिव फैमिलीज एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन डेवलप यूथ इनटू वेल एडजस्टेड and confident individuals and they can be saved from physical and mental disorders. तो वो अगर उनको तावन करें उनके साथ और उनको ऐसा माहौल फराहम करें जिसमें बच्चे कॉन्फिडेंट तरीके से अपने आप को एडजस्ट करें. इस तरह करने से क्या होगा कि वो किसी भी किस्म की जिस्मानी और जहनी जो बीमारी या जो डिस्टर्बेंसेस है उससे बच जाएंगे. Orientation programs and training sessions by the educational institutions and awareness campaigns by law enforcing agencies can help eradicate this evil from the society. तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस किसी किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है वो आगाही मुहिम शुरू करें तो किसी न किसी हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं. तो ये सब सारे पॉइंट्स चूँकि उस लेसन में मौजूद थे लेकिन इनको हमने ब्रीफ तरीके से यहाँ पर बयान किया है. समरी का मतलब ये होता है कि मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे. ये फ़र्क है बुनियादी एक प्रेसी और एक समरी में. समरी में आप मेन पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, जबकि प्रेसी में सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है या जिसको हम कहते हैं जिस्ट या क्रक्स, उसे लिखा जाता है. तो हमने यहाँ पर समरी में जितने भी पॉइंट्स थे इस लेसन में इम्पॉर्टेंट उनको मेंशन कर दिया. ठीक है जी. ओके, लेट्स गेट टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 172 वेयर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये देखें ये जो सेंट्रल आइडिया है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी. ठीक है, अब यहाँ पर हमने काइंड ऑफ प्रेसी देनी है. इसको प्रेसी को आप किसी भी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, सेंट्रल आइडिया कह के, थीम कह के, कुछ भी जिसके इर्द गिर्द पूरी थॉट होती है. ठीक है जी. तो द एसे इज अबाउट द रीजंस और कॉजेज एंड द हॉरिफिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, ये सेम आंसर है जो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ पे थीम के अंडर लिखा हुआ है. ठीक है,
It is the responsibility of parents, educational institutions, law enforcing agencies, and the society as a whole to create awareness and to check this dangerous practice. Together, all of us have to save our youth from this कर्स. तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ना सिर्फ बीइंग पेरेंट्स बल्कि टीचर्स और जो कि ज़िम्मेदार इदारे हैं इस सिलसिले में उनकी, और ओवरऑल जो सोसाइटी है पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इस लानत से छुटकारा दिलाएं. ठीक है, नाउ दिस इज़ दी central idea of the story. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, एज पर रिड्यूस सिलेबस इज नॉट इंक्लूडेड. तो ये मैंने इसलिए इसका आंसर नहीं लिखा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द एजुकेटेड यूथ रिजॉर्टिंग, यानी कि दे आर फॉलोइंग और दे आर यूजिंग ड्रग एब्यूज. एक्सप्लेन इट इन 5 लाइन्स. तो ये तकरीबन 5-6 ही बनेंगी, ज़्यादा बल्कि बन जाएंगी क्योंकि ये टाइप्ड लाइन्स हैं. ठीक है. It is very disturbing that majority of the drug addicts are under the age of 25 and are undergraduate students. पहले तो हमने ये बता दिया कि जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो मनशियात के आदी लोग हैं, वो 25 साल से कम उम्र लोग हैं और वो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुए, यानी कि उनकी डिग्रीज कंप्लीट नहीं हुई. द एजुकेटेड यूथ इज़ रिजॉर्टिंग टू ड्रग अब्यूज़. अब ये क्वेश्चन से ही हम इसका आंसर बनाते हैं कि द एजुकेटेड यूथ इज़ रिजॉर्टिंग टू ड्रग अब्यूज़ बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर. अब ये उन्होंने पहले पैराग्राफ में ही ये चीज़ें ब्रीफली बयान कर दी थी कि क्यों वो इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर, ओवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो ये पहले ही पैराग्राफ से हमने ये सारे पॉइंट्स उठा लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दोनों में मुकाबला करें या उनके दरमियान आप कंपैरिजन दें या उनमें कोई मुख्तलिफ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी दे दें कि वाई कॉलेज लाइफ इज़ डिफरेंट और सेम एज द स्कूल. दोनों का आपस में आपने मवाजना करना है. ठीक है. हाईलाइट द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द लाइट ऑफ द एसे. अच्छा, अब उन्होंने बता दिया कि इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ या कोई डिफरेंसेस हैं तो वो बताइए. तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि इनमें सिमिलर बात ये है कि बोथ स्कूल एंड कॉलेज लाइफ आर अ नेम ऑफ एकेडमिक प्रेशर. ज़ाहिरी बात है इन दोनों जगह पर बच्चों के ऊपर पढ़ने का, परफॉर्म करने का, नंबर लेने का प्रेशर होता है. इस तरह से तो ये दोनों सेम हो गए. However, school life is more controlled in terms of its environment. स्कूल का जो की लाइफ है वो कंट्रोल्ड होती है, यानी उसके अंदर ज़्यादा चेक्स होते हैं, उसमें इतने बच्चों के पास उस तरह का टाइम बिल्कुल नहीं होता. एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, फिर चेक्स, क्योंकि छोटे बच्चों को वो के ऊपर गाइडेंस भी ज़्यादा होती है. फिर पेरेंट्स आर मोर इन्वॉल्व, उनके साथ माँ बाप जो हैं ज़्यादा लगे रहते हैं उनके पीछे. एंड देयर आर लेस को करिकुलर एक्टिविटीज़. ज़ाहिर है वहाँ पर एग्ज़ाम, टेस्ट, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो उस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती जो हम नसाबी सरगर्मियाँ. इन कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम. ये एग्जैक्ट लाइन मैंने टेक्स्ट से उठाई है. वैसे तो मुझे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देना चाहिए था, लेकिन आप भी कर सकते हैं, बस मैंने ये उठा के उसमें लगा दी कि कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि बच्चे जो हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो एक नया ही तरह का फ्रीडम जो है या आज़ादी को एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि वो क्या होता है कि दे आर फ्री टू मूव, चूज़ एंड पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ हेल्ड ऑन कैंपस. क्योंकि अब उधर उनके पास ज़्यादा आज़ादी होती है कि वो हम नसाबी सरगर्मियों में क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ़ तरीके से चल रही होती हैं, तो उनमें हिस्सा भी ले सकते हैं. जो भी ये उनको इस तरह की आज़ादी होती है. ऑल दिस फ्रीडम डज कम विद अ सेट ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द शोल्डर्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. लेकिन मैंने कल आपसे ये बात की थी कि ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं इनकी एक कीमत है जो उन्हें चुकानी होती है, और वो ये है कि उनके साथ साथ जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होती है. ठीक है. और उनके अब कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर चूँकि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, चूँकि उनके पीछे अब माँ बाप नहीं लगे हुए होते, अब वो एक लिहाज से फ्री तो होते हैं, लेकिन दूसरे लिहाज से उन पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं. क्यों? कि दे हैव मोर स्ट्रेस ऑफ एकेडमिक्स. उनको अपनी पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स और उनके साथ जुड़ी होती हैं उनके माँ बाप की वो ख्वाहिशें जो कभी कभार बिल्कुल एक आइडियल लेवल पे चली जाती हैं, जो कि जितने कि वो
وہ ان کو پرفارم نہیں کر سکتے, ان کو میٹ نہیں کر سکتے ایکسپیکٹیشنس کو, اینڈ دیئر فرینڈز انفلوئنس یا کلاس فیلوز کا ایک انفلوئنس بھی ان کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کالج لائف جو ہے وہ اسکول لائف سے مختلف ہوتی ہے. Let's get to question number 5. What should be the role of parents in managing the future goals of their children? کہ ماں باپ کا کیا رول ہونا چاہیے کہ بچوں کی جو مستقبل کو مینیج کرنے میں ان کا کیا رول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم نے بتایا کہ جی رول آف پیرنٹس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان مینیجنگ دا فیوچر گولز آف دیئر چلڈرن. یقیناً ان کا کردار بہت اہم ہے. دے کین آئیدر بی اے پازیٹیو اور نیگیٹیو انفلوئنس آن دیم, کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, ایک مثالی نمونہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے بچے چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں, تو ان کی ساری عادتیں یا ان کی ساری جو طور طریقے ہیں وہ ان کے اندر خود بھی جھلکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دے کا مطلب ہے کہ ماں باپ, دے کین آئیدر بھی, وہ بچوں کے اوپر ایک مثبت یا منفی کوئی بھی انفلوئنس ہو سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے چیزیں ٹریٹ کرتے ہیں, کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. If they provide a supportive environment, healthy dialogue regarding the matters of their career and give them confidence, children will grow up to become well-adjusted individuals. اگر ماں باپ ان کو ایک مددگار ماحول فراہم کریں, ایک صحت مند ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, یعنی کہ بات چیت کریں, کس کے بارے میں, ان کے فیوچر کے بارے میں, ان کے کریئر کے بارے میں, اور ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو اعتماد دیں, تو کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں دے ول گرو اپ, وہ بڑے ہو کر ایک بہت سمجھدار اور سینسیبل انڈیویجولز بن جائیں گے جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ ہوگا کہ اگر ماں باپ اس طرح سے نہیں کرتے تو بٹ اف پیرنٹس پن ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس, پن کا مطلب ہے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں, اگر ماں باپ جو ہیں وہ ایسی امیدیں ان سے لگا لیں جو کہ ان کے بچے پورا نہ کر سکیں. دیکھیں ہر بچے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے. کوئی بچہ جو ہے وہ آرٹس کی سائڈ پہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے, کوئی سائنس کی سائڈ پہ, کوئی بہت لائق ہوتا ہے کیونکہ اس کو جلدی پک کرتا ہے وہ چیزیں. کچھ ہوتے ہیں وہ سلو لرنرز ہوتے ہیں. تو اگر ماں باپ کو یہ چیزیں نہیں پتہ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اینڈ دین واٹ دے ڈو اینڈ ایگزرٹ, اور ان پہ استعمال کرتے ہیں کیا, انڈیو پریشر. ان پہ انڈیو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو صحیح نہیں ہوتا, ناٹ رائٹ پریشر آف ایکیڈیمک پرفارمنس. دیئر چلڈرن ول ڈیولپ مینٹل ڈس آرڈر. اس طرح بچے ظاہر ہے پریشر میں آتے ہیں اور پھر ان کے اندر سائیکولوجیکل یا جو بھی دماغی طور پر کچھ مسائل آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے ماں باپ کا رول ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. نیگیٹو وے میں بھی وہ افیکٹ کر سکتے ہیں بچوں کو اور پازیٹیو وے میں بھی, ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 6. What role can academia play in the control of drug abuse? کس طرح سے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں in the control of drug abuse, کہ منشیات کا کنٹرول ہو سکے. Academia can play an effective role in controlling drug abuse in students. اب کیسے افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے؟ دیر کین بی کمپلسری ڈرگ ایجوکیشن, یا تو اداروں کے اندر کمپلسری ڈرگ ایجوکیشن دی جائے. ٹیچرس کین بی ٹرین ٹو گائڈ اسٹوڈنٹس ٹو ہیو ریئلسٹک ایکیڈیمک گولس. اگر ماں باپ کسی وجہ سے ان ریئلسٹک گولز ان کو دیتے ہیں تو ٹیچرز ان کو اس سے باہر نکال کے بتا سکتی ہیں کہ یہ چیز اچیویبل ہے, یہ چیز اچیویبل نہیں ہے. انسٹیٹیوشنس کین آفر. اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بیچ میں سیمی کولنس لگائے ہوئے ہیں. سیمی کولنس ہم تب لگاتے ہیں جب ایک لمبا سینٹینس ہوتا ہے اور ہم اس میں کنجنکشنز نہیں لگاتے, ان کو لنک نہیں کرتے, لیکن ہم نیا سینٹینس فل اسٹاپ سے شروع نہیں کر رہے, ہم اسی کے ساتھ لگا رہے ہیں, تو ہم سیمی کولن سے اس کو الگ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, انسٹیٹیوشنس کین آفر پریکٹیکل آپشنس. اور پھر انسٹیٹیوشنز ان کو کس قسم کے آفر دے سکتے ہیں آپشنس, like exercise programs, individual counseling and teaching students how to stay connected with the families. اور یہ میں نے لیسن سے ہی اٹھایا ہے, اس میں انہوں نے یہ والے پریکٹیکل آپشنس دے دیے تھے سیکنڈ لاسٹ پیج کے اوپر, تو میں نے انہی کو لکھ دیا. اچھا, میں نے ویسے زیادہ تر برٹش اسپیلنگ یوز کیے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی آپ دیکھیں میں نے پروگرامز کے اسپیلنگ جو ہے ڈبل ایم کے ساتھ دے دیے ہیں, ورنہ امریکن میں ایم ایس ہوتا. اچھا, پھر اس طرح سے کاؤنسلنگ میں نے ڈبل ایل ڈال دی چونکہ مجھے عادت ہے برٹش اسپیلنگ لکھنے کی.
اینی وے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے برٹش ہیں کون سے امریکن ہیں. ٹھیک ہے جی. ورنہ تو ہماری خیر پاکستان میں دونوں کنفیوزنگ طریقے سے یوز ہوتے ہیں. نہ ٹیچرس کو اتنا زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے نہ بچوں کو, تو اس لیے سب کچھ چلتا ہے. بس ہونے ٹھیک چاہیے. ٹھیک ہے جی. اوکے. کوشچن نمبر 7. ہاؤ امپورٹنٹ از ہیلتھی ریلیشن شپس. اچھا اس کی پروننسیشن ہیلدی نہیں ہے, د ساؤنڈ نہیں ہے, تھ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. ویلتھی, ہیلتھی, فلتھی, یہ تھ ساؤنڈ کے ساتھ ہوگا, د کے ساتھ نہیں ہوگا. ہاؤ امپورٹنٹ از ہیلتھی ریلیشن شپس بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن فار دی اوور آل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ. کہ ماں باپ کا رول, اگین دیکھیں یہاں پر ماں باپ اور بچے کا آپس کا ریلیشن شپ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بچے کی اوور آل گرومنگ یا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا ضروری ہے ان دونوں پارٹیز کا آپس میں ریلیشن شپ. تو ظاہر ہے اس کا آنسر تو یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں نے اس لیے لکھ دیا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ہیلتھی ریلیشن شپس بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن فار دی اوور آل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ. اور آگے بتایا کہ کیوں. پیرنٹس آر اے رول ماڈل فار چلڈرن, کیونکہ ماں باپ تو ان کے لیے ایک مثالی نمونہ ہوتے ہیں. اینڈ دے آر امینسلی کا مطلب ہے ہیوجلی, ویری مچ انفلوئنسڈ بائی وٹ دیئر پیرنٹس ڈو. تو ماں باپ جو کہتے ہیں وہ نہیں, بلکہ جو ماں باپ کرتے ہیں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر. پیرنٹس شوڈ پروموٹ. اب پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دے شوڈ پروموٹ healthy dialogue with children and give them confidence to share their feelings and thoughts. اور ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے ساتھ اپنی فیلنگس کو, اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں. کیونکہ جب وہ شیئر نہیں کریں گے تو بچے اپنے خول میں چلے جائیں گے, ان کے اوپر جو پریشرز ہوں گے وہ ان کو کسی سے بات نہیں کر سکیں گے, اور پھر کرتے کرتے غلط لوگ ان کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. They should maintain an environment which could raise children into اسٹیبل پرسنالٹیز. یہ ٹیبل پرسنالٹیز نہیں ہیں, اسٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. بس دیکھیں ٹائپنگ میں یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں, تو کائنڈلی اس کو اسٹیبل کریں. اسٹیبل, STAB, یعنی کہ وہ کانفیڈنٹ پرسنالٹیز, کام پرسنالٹیز, کمپوز پرسنالٹیز بن کر ابھرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسٹیبل کیجیے گا اس کو. اوکے. کوشچن نمبر 8. وائی وائی شوڈ دا یوز آف سافٹ ڈرگز بی کنٹرولڈ. اب دیکھیں 2 طرح کی ڈرگز انہوں نے مینشن کی, اس میں سافٹ اینڈ ہارڈ. تو ہم نے بتانا ہے کہ یوز آف سافٹ ڈرگز کو کیوں کنٹرول کرنا چاہیے, اور واٹ آر دے گیٹ وے ٹو. اور یہ گیٹ وے یعنی کہ یہ کس چیز کا پہلا زینہ ثابت ہوتی ہیں, یعنی یہ کس چیز کے لیے سیڑھی بنتی ہیں, کس چیز کے لیے رستہ بنتی ہیں. اچھا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس ایکسرسائز میں کافی سارے اسپیلنگ مسٹیکس ہیں اور گرامیٹیکل ایشوز ہیں, تو میں نے کوشش کی ہے ان کو ٹھیک طرح سے کر کے لکھوں. اس لیسن کے آخر میں ایکسرسائز جو یہ ہے کوشچن آنسر والی, اس میں کوشچنز جو ہیں وہ اچھے فریم نہیں ہوئے ہوئے. ان کو ان کے اندر گرامر کے بھی ایشوز ہیں اور ان کے اندر ٹینس کے بھی ایشوز ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ٹھیک کر کے یہاں پر لکھوں. آپ بے شک اس کو کمپیئر کر لیجیے گا, جو کوشچنز میں نے لکھے ہیں اور جو کوشچنز انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ورڈس ان دا کوشچن. آنسر کیا ہے کہ دا یوز آف سافٹ ڈرگس, اب کون کون سی ہیں وہ, سگریٹ یا پان یا چھالیا یا گٹکا اینڈ نسوار. اب میں نے دیکھی نا ان کو اٹیلکس یعنی ٹیڑھا کر کے لکھا ہے, یہ جو پان, چھالیا, گٹکا اینڈ نسوار, کیونکہ یہ انگلش لینگویج کے ورڈز نہیں ہیں. تو جب ہم ان کو ٹیڑھا کر کے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی اور لینگویج کے ہیں. آپ لوگ جب لکھیں گے تو آپ ٹیڑھا نہیں لکھ سکتے, آپ پھر انورٹڈ کاماز ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ٹائپنگ میں آپ اٹیلکس کا ایک آپشن ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر کے ان کو تھوڑا سا سلانٹنگ میں لکھتے ہیں. لیکن یہ جب آپ ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں تو پھر ہم انورٹڈ کاماز یا انڈر لائن تو نہیں, انورٹڈ کاماز ڈال لیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ورڈز جو ہیں انگلش لینگویج کے نہیں ہیں. سو دا یوز آف سافٹ ڈرگز لائک سگریٹس, پان, چھالیا, گٹکا اینڈ نسوار should be controlled because these might become a gateway for the youth to hard drugs. ہم اس لیے ہمیں ان کو روکنا چاہیے ان کو لینے سے, ورنہ لوگ کہتے ہیں ہائی کیا ہو گیا, چھالیا کھا لی, پان کھا لیا, وہ تو شغل میں کھا لیتے ہیں نا. گٹکا جو ہے ہمارے علاقے میں اتنا فیمس نہیں ہے, بٹ یہ کراچی سائڈ پہ یا انڈیا کی سائڈ پہ بہت زیادہ گٹکا کا رواج ہے. نسوار جو ہے وہ ہمارے فرنٹیئر سائڈ پر ہے, خیبر پختونخوا سائڈ پر اس کا استعمال زیادہ ہے.
لیکن پان, چھالیے اور گٹکا یہ زیادہ تر آپ کراچی سائڈ یا اس سائڈ پہ زیادہ ان کا استعمال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سگریٹ تو خیر ماشاء اللہ سارے لوگ پاکستان میں یا پوری دنیا میں ہی ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. سو تو ان کو کیوں روکنا چاہیے ان کے استعمال کو, کہ یہ اپیرنٹلی تو لگتے ہیں کہ بڑے کوئی بے ضرر سے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ان کے اندر ایک اپنی طرح کا نشہ ہوتا ہے, اینڈ دے مائٹ بیکم, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ڈرگز یعنی ہیروئن یا کوکین یا اوپیم کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اس کو روکنا چاہیے. رائٹ, کوشچن نمبر 9, لاسٹ کوشچن ہے جی, کہ فار ہوم از دا رائٹر یوزنگ. اب یہ بھی کوشچن غلط فریم ہوا تھا, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا کہ جو میں نے ورڈز لکھے ہیں کوشش کی ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے لکھ لوں. فار ہوم از دا رائٹر یوزنگ دا ٹرم دس نیکسس ان دی ایسے اینڈ وائی. اب انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا ہوا ہے دس نیکسس ایسے میں نا, تو اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کے لیے استعمال کیا ہے. The writer by using the term this nexus refers to, تو یہ کس کو ریفر کر رہا ہے, it is the connection between the drug mafia and some of the elements of law enforcing agencies. تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ بیسکلی یہ جو ملاپ ہے یہ کس کے درمیان ہے, ڈرگ مافیا جو ڈرگ گروپ ہوتا ہے جو ڈرگس کو جو ہے بناتا ہے یا ان کو بیچتا ہے ان کے درمیان, اور جو لوگوں کا کام ہے کنٹرول کرنا, چھاپے ڈالنا, ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ نیکسس یا یہ کنیکشن جو ہے یا یہ جو ان کا کوآپریشن ہے اس کو کہا گیا ہے کہ دس نیکسس. نیکسس ہمیشہ نیگیٹو ٹرم میں یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ بیڈ کنیکشن یا گروپ. دیز پیپل کلوڈ. اب کلوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سیکرٹلی آپس میں مل کے غلط کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیز پیپل کلوڈ ٹو میک the availability of the lethal drugs far more convenient for the youth in the educational institutions. اور یہ والے جو گروپ آپس میں مل کے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ڈیڈلی ڈرگز ہیں جو منشیات ہیں خطرناک قسم کی, ان کی اویلیبلٹی کو آسان کر دیتے ہیں, ان ینگ بچوں کے پاس پہنچاتے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں. اور اس نیکسس کی وجہ سے ڈیو ٹو دس نیکسس دس ایول از اسپریڈنگ ایٹ اے گریٹر اسپیڈ. اور چونکہ یہ دو جو مافیا اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ جب مل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ برائی جو ہے وہ پھر زیادہ بڑے لیول کے اوپر پھیلتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو دس از واٹ دی آنسر. اچھا, اب یہ جو ووکیبولری اینڈ گرامر آن پیج نمبر 173 ہے اس کے اوپر ایک پیراگراف انہوں نے دیا ہوا ہے, بلکہ وہ ڈائلاگ ہے, ٹھیک ہے جی. دیٹس اے ڈائلاگ بٹوین ٹو پیپل. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے, کوشچن آپ کو دیا ہے کہ یوزنگ یور نالج آف لٹرل اینڈ فیگوریٹو میننگ. لٹرل ہوتا ہے کہ جو کہ بظاہر جو ورڈز ہوتے ہیں ان کا وہی میننگ ہوتا ہے, لیکن فیگوریٹو میننگ جو ہوتا ہے وہ ایڈیومیٹک ایکسپریشنز ہوتے ہیں, یعنی جن کے میننگز وہ نہیں ہوتے جو الفاظ بتاتے ہیں بلکہ ان کا اپنے آپ میں ایک اور میننگ ہوتا ہے. یعنی جیسے فریزل وربز ہیں یا جو پرو وربز ہوتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ میں جو ایڈیمز جن کو ہم کہتے ہیں جو ناؤن یا آرٹیکل سے شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ دیکھیں جو ایڈیومیٹک ایکسپریشن یعنی نان لٹرل یوز آف میننگ ہے جو لینگویج ہے وہ اس کے اندر بہت محاوراتی زبان استعمال کی گئی ہے جو با محاورہ لینگویج ہوتی ہے. تو آپ نے اس کی نالج کو ذہن میں رکھ کے گرامیٹیکل جینڈر اینڈ سنٹیکس اور یہ دیکھیں کہ الفاظ کا میننگ کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے, تو آپ ٹرانسلیٹ کریں اس ڈائلاگ کو فرام انگلش ٹو اردو. تو کائنڈلی گرلز اس کو کوشش کیجئے کہ آپ لوگ خود کریں اور پھر مجھے دکھا دیں تاکہ میں پھر اس کو چیک کر لوں کہ یہ کس طرح سے. تو آپ کا ہوم ورک بیسکلی یہ ایک ہی ہے جو ریڈ کلر میں نے آپ کو کوشچن دے دیا کہ ڈائلاگ آپ نے اسی طریقے سے جس طرح سے دو لوگ بات کرتے ہیں تو اوپر نیچے لائنز رکھ کے آپ کوشش کریں کہ اس کو خود سالو کریں, ٹھیک ہے. جہاں جہاں ایشو ہوتا ہے مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اچھا جی, دا لاسٹ ایکسرسائز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گرامر کے اندر 2 ایکسرسائزز ہیں, پیج نمبر 174 اینڈ 175. اس میں کیا انہوں نے بتایا ہے کہ پریپوزیشنز اینڈ پریپوزیشنل فریزز. پریپوزیشنز تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو لنک پرووائڈ کرتے ہیں بٹوین دا سبجیکٹ اینڈ دی آبجیکٹ, یا سینٹینس کے درمیان آپ کو ڈائریکشن بتاتے ہیں, ٹائم, پلیس, کہ وہ چیز کہاں پر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دس بک از آن دا ٹیبل,
تو بک اور ٹیبل کے درمیان جو ایک ریلیشن ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کس جگہ پر ہے، تو وہ آن، ان، انڈر، فار، ایٹ، اس طرح کے الفاظ جب ہم یوز کریں گے تو ان کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشنز. پریپوزیشنل فریزز وہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں پریپوزیشن تو ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے. پریپوزیشنل فریزز جو ہیں وہ مور دین ون ورڈ ہوگی. فریز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مور دین ون ورڈ، یعنی گروپ آف ورڈس. ٹھیک ہے، تو گروپ آف ورڈز اگر ہیں جو کہ پریپوزیشنل جو کہ پریپوزیشن کا ہی کام کر رہے ہیں لیکن وہ ون ورڈ سے زیادہ ہیں تو ان کو ہم پریپوزیشنل فریزز کہیں گے. ابھی ذرا ایکسرسائز دیکھتے ہیں کہ fill in the blanks with suitable prepositions. اب آپ دیکھیں میں نے آنسرز لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ کوشچن نمبر 1 جو اس کی 1 ہے اس کا ایٹ ہے. میں نے تو شروع میں بتا دیا کہ آپشن بی ہے اور وہ بی کیا ہے؟ ایٹ. 2 کا کیا ہے؟ جو کمبینیشن میں اے میں آپ دیکھیں تو ایٹ اینڈ ان والا کمبینیشن یوز ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر یہ سارے آپ کو دیکھ کے لکھ لیں ان کو. تو باقی یہ ہمیشہ آپ کو یہ فکسڈ ہی ہوتے ہیں، ان کو یہ فکسڈ ایکسپریشن میں سے ہوتے ہیں، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ایٹ کو ان نہیں بنا سکتے، ان کو بائی نہیں بنا سکتے، بیفور کو آفٹر نہیں بنا سکتے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے لکھ لیجیے گا. میں نے آپشنز دے دیے ہیں، آپشن اے بی سی میں سے دیے ہیں اور اس کے آگے لکھ بھی دیا ہے کہ وہ آپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. اور فائنلی ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے، کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ اپروپریٹ پریپوزیشنل فریزز. اب آپ اوپر دیکھیں تو وہ پریپوزیشنز تھے ون ورڈ والے. ٹھیک ہے، یہ سب ون ورڈ ہیں لیکن یہ مور دین ون ورڈ ہیں. کہیں پر 2 ہیں، کہیں پر 3 ہیں، کہیں پر 4 ہیں. تو فریزز ہوتے ہی یہی ہیں کہ جو کہ مور دین ون ورڈ اینڈ آر اے گروپ آف ورڈس، لیکن کام یہ پریپوزیشن والا ہی کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں پہلے میں کیا ہے؟ ایکسیپٹ فار. ایکسیپٹ فار کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ. ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ سیکنڈ میں یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی حد تک، بہت حد تک. نمبر 3 پر ہے اپارٹ فرام. اپارٹ فرام کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. ٹھیک ہے، میٹر ود وہ ہے نا، واٹس دا میٹر ود یو. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ میٹر ہو گیا مسئلہ یا ایشو، اور ود ساتھ. اچھا، ان فرنٹ آف، اب یہ ہوتا ہے سامنے. اچھا 6 میں آئے گا اکارڈنگ ٹو. اکارڈنگ ٹو کا مطلب ہوتا ہے کے مطابق. اچھا ایٹ اینمیٹی ود. ایٹ اینمیٹی ود کا مطلب ہے دشمنی، کسی کے ساتھ دشمنی، کسی کی دشمنی میں. ٹھیک ہے، نمبر 8 پر ہے ایٹ دا ٹاپ آف. ایٹ دا ٹاپ آف کا مطلب ہوتا ہے کہ فل والیوم، جیسے کہتے ہیں نا ایٹ دا ٹاپ آف مائی وائس، بہت اونچی آواز، لاؤڈ. ایٹ ویریئنس ود. ایٹ ویریئنس ود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، جو کہ اس کی یہ اکارڈنگ ٹو سے اپوزٹ، یعنی اس کا مطلب ہے. ایٹ ویریئنس کا مطلب ہے کہ اس کے الٹ. ٹھیک ہے، اس کے خلاف، اس کو ایسے کہتے. تو دس از واٹ ہاؤ دی ایکسرسائز آف دس ہول یونٹ واز. اب ہمارا صرف ایک لیسن رہ گیا ہے لاسٹ والا، جو کہ ہے پلے. اور وہ آف کورس اٹس کوائٹ اے لانگ پلے، تو میں سیریز آف لیکچرز اس پہ بناؤں گی. تو اس کے بعد ہم جو ہیں اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ساتھ ساتھ یہ کام کرتے رہیں گے. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی مسئلہ ہو ضرور گروپ میں پوچھیں، ادروائز بھی مجھے بتائیے. اینڈ دیٹس اٹ. سی یو. اللہ حافظ.